अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने हाजिर हूँ। और ख़वातीन और हज़रात, आपने पिछले हफ्ते देखा, मैंने जो पिछले हफ्ते का मेरा वीलॉग है वो उठा के देख लें, साल के शुरू का देख लें, वक्तन फ़वक्तन मैं ये बताता रहूँ। और आप ये देखें, कमो बेश अल्लाह के हुक्म से मेरे पंचतन पाक के सत्य वही हुआ जो मैं कह रहा था, मगर आगे क्या हो सकता है वो बताऊंगा। दूसरी चीज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो मैं बोलूँगा कि इंडियन जो गोदी मीडिया है और जिसमें बड़े बड़े बहुत से सहाफ़ी मेरी नज़र में गिर गए, झूठ, इतना प्रोपेगेंडा मैंने आज तक किसी चैनल पे या किसी मीडिया पे नहीं देखा। दूसरा, आपसे मैंने पिछले व्लॉग में एक बात कही थी कि अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की एयरफोर्स को चाइनीज़ मिसाइल PL-15 का तजर्बा और टेस्ट करने का मौका मिलने वाला है, वो भी आपने देख लिया। और ये जो तबाही हुई उससे इंडिया के, अगर मैं नाम गिनाऊँ सबको मालूम है, हलवाड़ा आपका, अवंतीपुरा आपका, उड़ी, सूरतगढ़, मतलब मैं कितने नाम गिना, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहाँ पे, और यहाँ से हमारी आर्मी ने जो मिसाइल हिट की, उनकी आर्मी इंस्टॉलेशन को किसी सिविलियन पे नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि उन्होंने हमारी 4 मस्जिदों को शहीद किया शुरू में। और मैं कहता था ना, ये घुसेंगे नहीं, ये यही हरकत करेंगे स्ट्राइक वाली, क्योंकि इनका मालूम है हमारी एक ख़ास जो चीज़ है उसकी डॉक्ट्राइन क्या है, अगर ये घुसने की कोशिश करेंगे। खैर, अल्लाह करे उसकी नौबत कभी ना आए। मगर एक चीज़ आपने देखी कि मोदी को कितनी ज़िल्लत नसीब हुई है, और वो जो जाहिर है जो बेचारी अवाम बेवकूफ़ बन रही है वो तो जानती है। और फिर मैं तो पहले ही दिन से कहा था, मुझे इस जो ये अटैक हुआ है बहुत गलत, बहुत बुरा हुआ है, मगर इसके पीछे मक्कारी नजर आ रही है, मक्कारी, क्योंकि मैं हर चीज़ को अपनी एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेट करता हूँ। दूसरी चीज़, होता तो अब तक सामने आते, या आप इंक्वायरी कराने पे इंटरनेशनली कि उसमें बैनुल अक़वामी तौर पे लोग आ जाएं और कर लें, इसमें क्या बात है। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब ये आगे से कहना नहीं हमने उसके सबूत दिए थे उसके, तो इस पे भी कर लेते भाई। एक और चीज़ मैंने आपसे कहा था, ये बहाना था, सिर्फ ये बहाना था मुसलमानों को रगड़ा लगाने के लिए कि किसी तरह से जो मुसलमान है इसको रगड़ो। फिर आपको मैंने बताया था जो वक्फ का बिल है वो भी था मुसलमानों के हवाले से। जो इंडियन मुसलमान हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एजेंट बने हुए उनके, वो हैं चंद एक लोग, उनको भी अल्लाह दिखा देगा बहुत जल्द। लेकिन जो वहाँ के अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदू हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बीजेपी के जो और RSS के जो फॉलोअर हैं उनकी। एक और चीज़, ये सिखों के हवाले से इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वहाँ के सिखों के साथ है, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी के मजहबी इबादत गाह पे, क्योंकि हमारा मज़हब हमें सिखाता ही नहीं है, ये चीज़ मना करता है किसी की भी इबादत गाह को ना छेड़ो, ना उसको नुकसान पहुँचाओ। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो झूठा प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया चला रहा था, और अब उनके ही कुछ अच्छे लोग जो है वो उनको बर्बाद कर रहे हैं। और अपोजिशन को इंडिया की अल्लाह ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है इस मोदी को डेंट मारने के लिए। अब ये कि सबसे अच्छी बात मुझे ये भी नज़र आई, किसी से इख्तिलाफ, किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ किसी से भी, उसको कौम ने, नौजवानों ने एक तरफ रख के अपनी फौज के साथ खड़े हुए, और यही होना चाहिए। जब मुल्क की बात आए, कौम की बात आए, तो फिर सबको यकजा हो जाना चाहिए।
اور ایک چیز میں اور بھی کہوں گا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا. اور آپ دیکھیں ایک ٹویٹر جو بہت عرصے سے خاموش تھا وہ کب جاگا، وہ بھی دیکھنا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے کہ کون کب بولتا ہے. باقی میں یہ بھی اپنے ظاہر ہے میرا ملک، میں ان کو ایڈوائز کروں گا جو میں بہتر سمجھتا ہوں اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے. ہونا تو ہے وہ چیزیں، لیکن میں نہیں چاہ رہا، اللہ نہ کرے وہ اس طریقے سے ہو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر طرف فیس سیونگ کی چیزیں رکھی ہوئی، اور دس از دی آئیڈیل ٹائم. اور ہم کو چاہیے، میں مشورہ دے رہا ہوں، باقی عمل کرنا نہ کرنا بھائی لوگوں کا کام ہے، میں صرف ایڈوائز دے سکتا ہوں. اور اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے دیکھ لیجیے، جو چیزیں بولتا ہوں جلدی یا بدیر وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو بھی اختلاف ہے، جو بھی ذاتی وجہ ہے، ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کو بھی اس میں شامل کریں. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یکجہتی، 8 مہینوں سے میں چلا رہا ہوں ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ تو چیز یہاں تک ہونی تھی، یہ پاز کا بٹن دبائے، اور یہ پاز کا بٹن کا جو دبائے اس کا بینیفٹ ان کو پہنچا، انڈیا کو، ہم کو نہیں پہنچا. ورنہ جو ہونا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ملک کو ضرورت پڑنے والی ہے. دوسرا، پوری فوج نے جس طرح کیا، آرمی نے، کمانڈ نے، سب، اور جو ہے یہ خصوصاً ہماری ایئر فورس نے جو کی پرفارمنس دکھائی ہے اور جو اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے، وہ تو میں کہتا ہوں قابل داد، قابل تحسین ہے. مگر یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. اصل کیا چیز ہے؟ اصل چیز ہے وہ طاقت جس کا نام ہے اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کلمہ طیبہ ہے. لیکن وہ طاقت جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص ویسے تو پورا قرآن فیوریٹ ہے، لیکن مجھے یہ سورہ بہت دل کو کلک کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی یکتائیت، اللہ کی وحدانیت کی بھرپور غمازی ہے تو ساری قرآن کی سورہ اور آیتیں، مگر سورہ اخلاص کو سمجھ لیں، آپ کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کا کرم تھا، اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ چاہتا ہے نا تو آنکھوں میں دھول جھک جاتی، اندھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. غزوہ بدر کا مارکا ہماری نگاہوں میں موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کو کفار مکہ کی طرف پھینکا تھا قرآنی آیت پڑھ کے. مگر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے، خالصتاً قربت اللہ. اور یہی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس، پاکستانی فوج کے پاس، کہ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی موت، یا تو عزت سے غازی بن کے لوٹو یا اللہ کی راہ میں مارے جاؤ. اور جو بھی اس میں مارکے میں بن کے آیا غازی، اس کو بھی سلام، اور جو اللہ کی راہ میں اگر جو شہید ہو گئے ان کی بھی عظمت ہے، وہ تو بہت بلند ہے. اور آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا دیکھا، انڈیا نے معصوم بچوں، عورتوں پہ کیا، مسجدوں پہ کیا. یار میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ خبیث لوگ کہہ رہے ہیں آتنکوادی آتنکوادی. اندھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ معصوم، اور خواتین وہ کریں گی. خواتین و حضرات، یہ تو جو حقیقتیں اور جذبات تھے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس سے ہوا کیا آپ دیکھ لیں. ایگزیکٹلی وہ پاز کا بٹن رکھتی. پاکستان ہر اینگل سے غالب رہا، اور اس کا نام آصف منیر صاحب نے بہت اچھا رکھا تھا، بنیان المرصوص. یہ نام بہت اچھا رکھا. اس نام کے پیچھے بھی ایک کہانی ہو گئی، وہ تو ان کو، خیر ان کو تو یہ چیز نہیں پتا ہوگی. میں تو اپنی ایسٹرالوجی اور نیمرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھا لگا کہ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. ہر
قومی لیڈر سیاستدان کو اسی طرح بولنا چاہیے. اور میں کہوں گا اس چیز کو، یہ ہمارا جو دشمن کی نگاہ میں جس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی مختلف اینگل سے کوشش کرے گا شر پھیلانے کے لیے، ہم کو چاہیے کہ اس چیز کو ریزالو کر لیں جتنی جلد سے جلد. اب دوسرا دیکھیں پاکستان کی جو دشا چل رہی ہے اور اس وقت جو ٹرانزٹ کی موومنٹ چل رہی ہے، راہو تبدیل ہو رہا ہے، کیتو تبدیل ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد سیٹرن تبدیل ہو چکا ہے، جوپیٹر تبدیل میرے خیال میں آج اگلے 2-3 دن میں ہونے والا ہے. تو اور اس کے بعد سن چینج ہو رہا ہے، وہ تو خیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو میجر ہے جوپیٹر جب چینج ہوگا تو یہ مارس کو اسٹرینتھ دے گا، اینڈ مارس از ریلیٹڈ ود آرم فورسز اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن تو ہم کو خیال رکھنا ہے یہ پورا جو ابھی یہ ٹائم بھی مئی کا مہینہ ویری امپورٹنٹ، اس کے بعد 3 جون سے اگلا ٹائم پھر مارس یہاں سے نکل کے جائے گا کہاں پہ؟ مارس ملے گا لیو کے اندر، ہے وہاں اچھا، مگر وہاں آلریڈی کیتو پہنچ چکا ہوگا، تو وہ دونوں آپس میں کنجنکٹ ہوں گے. پھر سیٹرن کے ساتھ جو ان کا بنا، مطلب ایسا ایکسس بن رہا ہے کہ میں کہوں گا آج سے لے کر آج ابھی اسی لمحے سے لے کے اگلا یہ جو پورا 2025 2026 ویری ویری امپورٹنٹ انڈیا کے حوالے سے. اور یہ بیچ میں یہ ٹائم فریم اپنا نکالیں گے کہ یہ ٹائم پاکستان کے لیے، تو میں ابھی سے اویئر کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھنا آپ بھی، ان لوگوں کا بھی ٹرانزٹ جو ہے وہ اس وقت صحیح ہے، جوپیٹر اچھا ہو جائے گا ان کے لیے، مگر وہ دیکھ کہاں رہا ہے. وہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ چیز ابھی ہوئی تو کتنا بڑا ڈینٹ لگے گا ان کو بھی. تو ہمیں خیال رکھنا ہے جو پلانیٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے، یہ مئی کا مہینہ تو خیر میں کب سے کہہ رہا ہوں، مئی جون، اور یہ میں نے کہا تھا جون سے ایک نیا سائیکل شروع ہوگا پاکستان کا. تو جون سے آن ورڈ 25 پورا، پھر آگے گرہن بھی لگ رہا ہے. تو ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے. ہماری دشا، انتردشا اور ٹرانزٹ جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور پیدائشی مقام کے اوپر خیر بس اتنا ہی میں بولتا ہوں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ. اللہ نے بہت کرم کیا ابھی بھی، اور اللہ آگے بھی اپنا کرم کرے، آمین. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو خواتین و حضرات، جو بھی ہوا میں ایک بات ضرور بولوں گا، اگر یہ چیز اللہ نہ کرے ہمارے خلاف ہو رہی ہوتی نا، تو یہ طاقتوں میں انوالو نہیں ہونا تھا بیچ میں. یہ انڈیا کی وجہ سے ہوا. اور میں نے کہا جہاں پہ لوگوں کے سینکڑوں بلین ڈالر لگے میں ہوں، تو وہ طاقتیں اپنے مفاد کے انٹرسٹ کے لیے تو کودتی ہیں نا. ہاں، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے چینی بھائیوں کا، چین کا. وہ واقعی میں ایک جسے کہتے ہیں نا مضبوط قابل بھروسہ دوست ہے پاکستان کا. اور فیوچر بھی ہمارا، اب پتہ نہیں بولنا مناسب ہوگا یا نہیں، وہ ہمارا انہی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا ہر اینگل سے. عقل مندوں کے لیے بات کافی ہے. دوسری چیز اس کے بعد ترکی، ایران، آذربائیجان اور ایک حد تک ہمارے یہ عرب ممالک جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آذربائیجان وہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ حقیقتاً بہت اچھے لوگ ہیں. اور ترکی نے ایران نے جنہوں نے اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے دوستی میں انہوں نے کیا. اب آپ غور سے سوچیے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیز فائر یہ عارضی ہے اور اس کا فائدہ اس کو پہنچا مودی کو. صحیح ہے، میں جنگ وار مانر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اس کی بچی کچی عزت کے بھی چھیتڑے اڑ جانے تھے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اس کے گودی میڈیا پہ نہ جائیں آپ،
निक जो बड़ा सहाफ़ी उसके ऊपर जाएं और जो CNN, स्काई न्यूज़, BBC ने कहा उसको सुने, हमारे मीडिया को भी ना सुने। अल्लाह का करम है, इंडिया के मुकाबले में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। कम से कम इस मामले में झूठ मुझे नज़र नहीं आया। अब अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से जो मैं अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे ना, तो मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर एक लम्हे का भरोसा करने वाला इंसान नहीं हूँगा। मैं उसकी, अगर वो अपने कोई भी कसम भी उठा ले तो भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि जिसका, मैंने आपको क्या कहा था, मक्कारियाँ एक्सपोज होंगी, वो आप देख लें। इसने सब खुद बनाया और ये पाकिस्तान को ये दिखाना चाह रहा था हम खित्ते के एक बहुत बड़े चौधरी बन गए और हमारा जो है अब हम ही इस खित्ते के ऊपर, हमारे ही थ्रू सब कुछ होगा। वो अल्लाह के हुक्म से अभी मुझे होता नज़र कहीं नहीं आ रहा। अलबत्ता उसमें इनका अच्छा खासा काम लग जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी दुश्मन मुल्क को अपनी जो सोच होती है वो नहीं बताता। लेकिन एक चीज़ पे मैं हैरान हूँ, ये जो इन्होंने ये स्ट्राइक का मुहूर्त जो चुना, वो क्या चुना था, वो क्या देख के चुना था। लेकिन अल्लाह करे ये ऐसी और गलतियां करे, मेरी दुआ है। एक और चीज, इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ, देखें, दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई है कि अभी तक अमेरिकन और वेस्टर्न, यूरोपियन, यानी वेस्टर्न से मुराद मेरा यूरोपियन, फ्रांस, बरतानिया, इनका असला दुनिया में आला और अरफा समझा जाता था। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानी फौज ने और एयर फोर्स ने बता दिया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी, सोफिस्टिकेटेड और इंतहाई, जिसे कह लें, नफीस तरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व थे, इसमें साइबर भी था, इसमें जो मैं आपसे कहता था कि सरप्राइज हो सकता है, वो आपको नज़र आ गया। लेकिन वो ऐसी चीज़ें बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आगे इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और चाइनीज़ को भी फ़ायदा हुआ, उनके असले की कदर और कीमत में इजाफा हो गया। बाकी जो कहते थे राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता, अब वो कहेगा बहुत जल्दी F-35 होते तो नतीजा कुछ और होता। आप याद है, ये तो मीडिया पे क्लिप पड़े हुए होंगे यूट्यूब पे। ये इंतहाई झूठा मक्कार आदमी है। ये सारी पॉलिसी इनकी, सब कुछ इनका चलता है मोहन भागवत से, RSS से, और उनका एजेंडा ये चलाते हैं। तो समझे मेरे इंडियन बहन भाई जो वहाँ बैठे हैं और वहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, कि ये आपको किस तरह आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आपने खुद, मैं क्या बोलूँ, आप अब तो माफिया मांग रहे हैं, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, पिंडी को बर्बाद कर दिया, फला ये कर दिया। और मैंने एक चीज़ कही थी कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। यहाँ तो हम 30 साल से यार जंग फेस कर रहे हैं, फायरिंगें भी देख ली और दहशत गर्दी भी देख रहे हैं। हम तो सबसे बड़े विक्टिम हैं दहशत गर्दी के। लेकिन ये कि बस कोई दहशत गर्दी हो और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा था। अबे तू इतना सच्चा है तो सबूत ला। तो खैर, ये बातें अपनी जगह, और जो मैंने मशवरा दिया है वो कर लें इमरान खान साहब के हवाले से, वरना वो फिर क्योंकि दुश्मन को हमारी कोई कमज़ोरी हाथ में नहीं आनी चाहिए। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। प्लस जो हालात चल रहे हैं, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी पे भी आऊँगा। देखें, मैं इस सीज़ फायर से पे भरोसा करके मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी तैयारी को 3 गुना और बढ़ा दूंगा। और ये एक, जिसे आप ये समझ लें, ये मई का महीना, फिर जून, जुलाई, फिर जो आगे पूरा टाइम चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ 2025, 2026, ये 2 साल तो बहुत 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 हमें
ہائی الرٹ پہ رہنا پڑے گا اور اپنی تیاری کو 5 گنا رکھنا پڑے گا. اور یہ چیزیں جب دیکھیں، اب میں اسٹرالوجی پہ آپ کو بتاؤں، جو راہو کی پوزیشن بن رہی ہے، مارس جس طرح پڑا ہوا ہے، جوپیٹر جو ہے وہ ایک اسپیڈی ہوا ہوا ہے بہت زیادہ. جوپیٹر خود اتنا اچھا نہیں ہوتا جیمنائی میں، مگر وہ آگے مارس کو طاقت دے گا، اس کو مضبوط کرے گا. خود اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اپنے دوست کو اسٹرانگ کرے گا، اسے اسٹرینتھن دے گا. پلس سیٹرن کی جو پوزیشن ہے، پلس آگے گرہن بھی آ رہے ہیں. پھر ابھی تو ایک گرہن کے بعد آپ دیکھ لیں کیا کہ جو میں نے کہا تھا نا، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہ تو لوگ اب آگ برسے گی، اب خون ہی خون نظر آئے گا، کھانے پینے کے راشن جمع کر لو فلاں. میں کہتا ہوں یہ بکواس بلشٹ. یہ سو کالڈ ایسٹرالوجر سوائے ایک آدھ کے علاوہ میں نے سب کو یہ آج ایونٹ ہوگا نا تو تجزیے سن کے اور پھر باتیں بنانے والے لوگ ہیں. میں الحمدللہ یہ پورا ہفتہ تھا میرے پاس، میں چاہتا تو 5 ویڈیو بنا لیتا اور 5 کی 5 اپنی ہائپ پہ جا رہی ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، بول دیا. اب اگلے ہفتے جب آئے گا نمبر، ہاں کوئی بہت ہی انہونی چیز ہوتی ہے مجھے اویئر کرنا ہوتا تو میں ضرور بناتا. تو ہم کو یہ مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ پورا یہاں سے میں نے کہا تھا نا ایک نیا سائیکل شروع ہوگا. خیال رکھنا ہے 2025 بھی 26 بھی اپنی فوج کو، اپنے ڈیفنس کو بہت مضبوط کرنا ہے. ان کو جو ہے ہر لحاظ سے ہم نے کیا کہنا چاہیے، دفاعی طور پہ بے انتہا مضبوطی چاہیے. اور جس کا نام مودی ہے، اس کی میں جانتا ہوں، اس کا بھی اللہ کے کرم سے جو اس کی پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے اب، وہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا. اور اپنا ذائچہ بھی یہ دیکھ لے، دکھواتا تو ہوگا کیونکہ ان کے پاس ہوں گے ڈیفینیٹ بہت سارے اسٹرالوجر. ان کی اپنی پارٹی میں تھا، آج کل تو وہ نہیں کر رہا. وہ ایک تھا نا ان کا اولڈ ممبر مرلی منوہر جوشی، ہی نوز ویدک اسٹرالوجی. کیونکہ میں نے اس کی کہیں گفتگو سنی تھی تو مجھے لگ رہا تھا ہی نوز کہ یہ کیا ہے. تو بات یہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی کا کرم تھا، اللہ ہی کا حکم تھا، اس کا احسان تھا. میرے رب نے کرم کیا میرے پنجتن پاک کے صدقے کہ پاکستان کو غالب رکھا، اور آگے بھی انشاءاللہ مرتے دم تک تا قیامت پاکستان پہ اللہ اپنی رحمت، اپنا کرم اور اپنے فتح یابی کی نصرت کے ساتھ ہم پہ کرم کرتا رہا. کیونکہ دیکھیں میں تو تمام مسلمان، پوری امت مسلمہ کو کہتا ہوں، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا وکیل ہے اور وہی مجھے فتح یاب کرنے والا ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غزوہ، جنگ، جہاد کا بتایا ہے. تو ہم نے اپنا مرکز نگاہ پاکستان کو رکھنا ہے. اور یہ بہت جلد ضلالت بھی کرے گا ہمارا دشمن، اور بہت جلد یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جو پھر اس قسم کا مس ایڈونچرزم ہوگا. میں یہ نہیں بولا، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہمیشہ امن رہے، ہمیشہ پیس رہے. لیکن کچھ باتیں ہیں جو عوام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خواص کے لیے ہوتی ہیں، کچھ دل میں رکھنے والی ہوتی ہیں. مجھے مستقبل میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں چیزیں جو میں ابھی نہیں بول رہا. آگے اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میرے ملک کو مضبوط رکھے، میرے ملک کے ہر خیر خواہ کو مضبوط رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتا رہے. تو یہ ٹائم میں بتا رہا ہوں، یہ جو پورا مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ آن ورڈ پورا ٹائم، کیونکہ آگے گرہن لگ جائے گا، اور ہماری جو دشا چل رہی ہے ہم کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور جہاں تک امریکہ میڈیٹر بن رہا ہے، ٹو بی آنیسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اگر ہاں یہی چائنا ہوتا، یہی ٹرکی ہوتا تو میں کہتا ہاں بھائی ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں
ٹیسٹ ہو جاتے ہیں نا. آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دشمن کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ جو آپ کا سیدھا ڈائریکٹ دشمن ہو. دویم وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو. تیسرا وہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو. اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم آپ مجھے دشمن کی ڈیفائن کر دیں تو میں غلام بن جاؤں گا. میں کہوں گا ہاں یار یہ ایک نئی لاجک آ گئی. یہ 3 ہوتے ہیں, یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں دشمنوں کی. اس کو ہر اینگل سے ہمارے جو صاحب فیصلہ ساز ہیں اس چیز پہ غور کرے, اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور موت کا خوف نہیں ہے. اس قسم کی موت تو ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ ہے کہ آپ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے تم کو ادراک نہیں ہے میں ان کو کہاں سے رزق دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ شہید کا درجہ اللہ کی یہاں کیا ہے. وہ ہم کو بھی احساس ہے, معلوم بھی ہے. یہ ہمارا دشمن ابھی تک یہ نہیں سمجھا. ابے یہی 2 لائنوں کی جو ہماری فلسفی ہے نا یہ سب پہ حاوی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ساری ٹیکنالوجی دست ہمیں کرنے چلے تھے, خود وہ ہو گئے پھس. سارا برہموس مارو, یہ مارو, وہ مارو, وہ سارا ماشاءاللہ سے اللہ نے وہ ڈپو ہی اڑوا دیا پاکستانی فوج کے تھرو. اور ایک چیز امپورٹنٹ, ہماری آرمی فضائیہ تو سپر اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے دونوں اپنی جگہ, لیکن نیوی وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہوگی. مگر ہمیں ایک بات, میری بات کو پرانی کو اس سے کنیکٹ کر لیجیے گا. میں نے کہا تھا ہر حادثہ, ہر جنگ, ہر پرابلم پانی کا واٹر ایلیمنٹ اس میں شامل ہوگا. یہی انڈسٹریٹی پہ بھی اپلائی کر لیں. اور میں کہوں گا پاکستان کو اپنی نیول فورسز کو بہت چوکنا اور مضبوط رکھیں. اور مجھے ہے معلوم, لیکن وہ ٹیکنالوجی ہر قسم کی اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں جو ادھر اپلائی ہوئی. اور ان کو بڑا تکبر ہے. ابھی میں وہ باتیں نہیں بولنا چاہتا, لیکن بات یہ پاکستان تو ابھی ٹوٹے تو تم ہو, بنگلہ دیش تم میں سے نکلا اور پاکستان بنا, سری لنکا تمہارا حصہ تھا, وہ کہاں گیا؟ اگر میں چندر گپت اور اشوکا سے لے کے شروع کروں تو ٹوٹا تو ہمیشہ انڈیا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ اپنا کرم کرے گا. جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. ٹائم ہے. پلس اللہ ایک ایسی ذات ہے, ایسی ہستی کا نام ہے, ساری کیلکولیشن, ساری چیزیں بسم ہو جاتی ہیں جب اس کا کرم ہو جائے. وہ تقدیروں کو پلٹانے پہ قادر ہے, تو وہ میرا اللہ ہے. صحیح ہے اس کی بنائی بھی سائنس ہے, اس کا بہت اثر بھی دنیا پہ نظر آتا ہے, مگر اس کے باوجود میرا ایمان ہے میرا اللہ چاہے تو ہوگا اور چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں کچھ باتیں بول گیا ہوں, اور ہم کو اپنی یکجہتی, اپنی یونٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنی تیاری کو ہر لمحے بھرپور رکھنا چاہیے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور یہ ہمارے وقت کا تقاضا بھی ہے. باقی دکھ مجھے یہ ہوتا ہے اس نے بہانہ بنا کے اس چیز کا مسلمانوں کو رگڑا لگانا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا, بیچاروں کے ساتھ. ہر اسٹیٹ میں یہ ہندو مہا سبھائی جو لوگ ہیں انتہا پسند, کشمیری اسٹوڈنٹ, لڑکے, دکاندار, ان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا. اور پھر جو انہوں نے کشمیر کے اندر کیا, اور دیکھیں جو کشمیریوں کا, مسلمانوں کا, وہ جو ان کا ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر جو مرا ہے, یہ اتنا, جس کا نام تھاپا تھا, یہ وہ تھا جو ٹارچر کے نئے نئے طریقے نکالتا تھا. تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت کہاں کس حال میں ہوگا وہ تو ابھی میں بولوں گا تو آگ لگ جائے گی, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے.
وہ جسے کہتے ہیں نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن یہاں تو بے تیغ والی بات نہیں، یہاں تو اللہ نے ہر ٹیکنالوجی، ہر کرم اپنا کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میرا رب، مجھے یہ معلوم ہے، میں پورا ابھی آپ کو کہانی بتا سکتا ہوں جو میرے دماغ میں اللہ ڈالتا ہے، میرے پنجتن پاک کے سب کے، لیکن بہت ساری چیزیں قبل اس وقت بولنا ضرور، ہمارا بھی ہوگا لیکن ان کا جو ہوگا وہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ نقصان یہ جو چانکیا کے فالوور ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں تھی، اس میں ایسٹرولوجی کا بھی دخل ہے، اس میں میرے جذبات بھی ہیں، اس میں میرا جو آپ کہہ لیں احساسات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے ہمیشہ پاکستان پہ، امت مسلمہ پہ، اور کاش 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 امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جاگ جائیں کہ ایک ہونے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اور مومنوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ کو بولی۔ میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں بول کے، کرنے والی کرم ذات ہے اللہ کی۔ دوسرا خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ سے پہلے میں نے سوچا، جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ، اب میں نے سائڈوں سے ہٹا کے یہاں میرے چیسٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ان سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی چل رہی ہیں سب فیک اور فراڈ ہے، اس پہ نہ جائیے گا۔ دوسرا، ایک ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ہفتے کے صبح 11 بجے، اتوار کو صبح 10 بجے۔ اس کے علاوہ میرا آفس ہے جہاں آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ پہلا ہے 3568-5501، دوسرا ہے 3568-5021۔ دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6:30 تک آپ یہاں پہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ بیرون ملک سے کال کریں تو آپ کہیں ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، اور اگر ود ان پاکستان بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور ایک بات اور بول دوں، ایک منٹ رکنا، ایک بات آتے آتے ذہن سے، ہاں، اور دیکھیں آپ کو معلوم ہے میری یہ عادت نہیں ہے، سوائے ایک ٹرمپ والے انسیڈنٹ کے علاوہ کہ میں نے یہ بولا تھا میں اس کے کلپ چلانا شروع کر دوں اور اپنے میاں مٹھو بننا شروع کر دوں، بول دیتا ہوں میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے سب کے، باقی ہونا نہ ہونا اس خالق کا کام ہے جس کا نام ہے اللہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا جو باتیں ماضی کی ان سے میچ کر لیجئے گا، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھائے گا۔ اب چلتے ہیں ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہے اب ہمارا ویکلی ہاروسکوپ جو کہ 12 مئی 2025 سے لے کے 18 مئی 2025 کے درمیان کا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا برج ہے برج حمل یعنی ایریز والوں کو کہوں گا اس ہفتے میں آپ کو اپنی عقل و فہم سے بہت زیادہ کام لینا ہے، اور آپ نے اگر کوئی کام ماضی میں آپ نے ابینس میں ڈالا ہوا تھا یا پینڈنگ میں رکھا ہوا تھا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اس کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دیں، وہ کام ہونے کے امکان بن سکتے ہیں بحکم اللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پارٹنرشپ کی آفر آئے تو ضرور اس کو کنسیڈر کیجیے گا۔ کمیونیکیشن کے لیول پہ آپ کو یہ جو کوئی اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا آپ میڈیا پہ ہیں تو آپ کے لیے بہتری کے امکانات بن سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے ان لاز کے ساتھ معاملات کو عقل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ورنہ خواہ خواہ کے پرابلم یا ایلیگیشن آ سکتے ہیں۔ اور جو ایریز لوگ
کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ کی ہو، آپ کو تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ میں بنائیں اور اپنے ہائی اپس کے ساتھ اپنے تعلقات کا خیال رکھیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا تو آپ کو، اگر آپ نے خاموشی کے ساتھ اور درگزر کے ساتھ یہ وقت گزارا تو اچھا ہو سکتا ہے، اور کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ڈپریشن والی کیفیت یا لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے گریز کیجیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ضرورت سے زیادہ کسی سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیے گا، ورنہ تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اچانک اس میں کوئی ہل جل ہونے لگے، اور تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا قرضہ لینے سے اور قرضہ دینے سے، اس میں ذرا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بہرحال یہ بڑا رسپانسبلٹیز کو اپنی سنبھالتے ہوئے اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ یہ ہفتہ گزارنا ہے۔ فائنینشلی ٹھیک ہے چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پر اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور تھوڑا سا اپنی آنکھوں میں سوزش یا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس والوں کو یہ کہوں گا، کوئی آپ کی زندگی میں نیا ایونیو کھل سکتا ہے، کوئی نئی ملازمت یا کوئی نیا اسائنمنٹ آپ کو بحکم اللہ مل سکتا ہے۔ آئیڈیاز، کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری آپ کو سنوا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مذہبی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے سفر میں کچھ آگے پیچھے ڈیٹے کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے گھریلو ماحول میں تلخی نہیں پیدا ہونے دیجیے گا، ورنہ تھوڑی سی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی لیٹیگیشن کے حوالے سے آپ کچھ کر رہے ہیں کوشش، تو وہ ضرور کیجیے گا، اور آپ کو دوسروں کے نہ معاملے میں گھسیں اور نہ کسی کو اپنے معاملے میں گھسنے کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، کوشش کرے تو اس کو نہ گھسنے دیں آپ کے معاملے میں۔ تھوڑا سا اپنی اسپیچ کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ کچھ دوستوں کی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اگر آپ خود شادی کے قابل ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی شادی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ جو ہیں وہ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں پازیٹیو وے میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پر جو ہے میں آپ کو کہوں گا، ایک تو یہ بخار، ENT کا پرابلم یا جس میں گلا خاص طور پہ، اس کا خیال رکھیے گا۔ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا میں ایوریج کہوں گا۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا اگر آپ کی رومانوی زندگی ہے تو اس میں خیال کریے گا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں، اور فائنینشلی کچھ نہ کچھ بحکم اللہ میرے پنچن پاک کے صدقے بہتری ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کے لیے ایکسٹرا ایکسپینسز فیس کر سکتے ہیں آپ، اور تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کو کیش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ جتنا فلیکسیبل رہیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو خصوصاً وہ جیمنائی خواتین، ان کو ذرا اپنی صحت کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے، ورنہ وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کو آفیشیل میٹر، آپ جاب کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ایکسٹرا اسائنمنٹ یا ایڈیشنل رسپانسبلٹی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ کچھ سماجی محافل، تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں گے، اور اس بات کا بھی امکان بن سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ آپ کی کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی سے ملاقات ہو جائے، اور اگر آپ نے جذبات سے کام لیا تو پھر وہ چیزیں آپ کی خراب ہو سکتی ہیں۔ آپ کو، اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ رکھنی چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی تعلیم کی طرف توجہ رکھیں۔
مجھے لگتا ہے کچھ آپ کے اوپر تھوڑا سا فائنینشلی ہلکا سا پریشر آ سکتا ہے، مگر اللہ کرم کرے گا۔ اور اگر آپ ابراڈ جانے کے لیے، چاہے وہ ہائر اسٹڈی کے حوالے سے ہو، چاہے جاب کے حوالے سے ہو، اس میں آپ کی کوششیں جو ہیں وہ مثبت طور پر برابر ثابت ہو سکتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے بحکم اللہ کہ آپ اگر اپنے کچھ کاموں کے لیے ایفرٹ کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر آ سکتی ہیں۔ اور یہ ویک میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اپنی گفتگو کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہیلتھ میں اگر اللہ نہ کرے آپ کڈنی سے ریلیٹڈ، اسکن سے ریلیٹڈ یا الرجی کے مریض ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ فائنینشلی تو قدرے بہتر رہے گا یہ ہفتہ آپ کے لیے، اور اس بات کے بھی قوی امکان ہے کہ شاید آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی میں اخراجات یہ ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تعلیمی معاملات میں اچانک بہتری آ سکتی ہے، اور آپ کو زندگی میں کوئی اس وقت رزق والے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر اس ہفتے کے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کی کوئی من چاہی خواہش پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ گڈ نیوز مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے ملنے کی جو ہے خواہش ہو اور اس سے ملاقات ہو جائے، کچھ پرانے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے کچھ پینڈنگ میں پڑے ہوئے کاموں کو آپ اگر پورا کر لیں تو آپ کے حق میں اچھا رہے گا، اور آپ کو اپنی نوکری، اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی ریکاگنیشن مل سکتی ہے یا اس میں انہانسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو نیند کے کم آنے یا انسومینیا جسے کہتے ہیں اس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ مذہبی چیزوں، مذہبی معاملات میں آپ کا رجحان بڑھے گا، اور اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اگر آپ نے کسی سے کچھ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے یا کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بالکل بگننگ آف ویک میں، یعنی شروع ہی میں اس کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کر لیں۔ ڈرائیونگ میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی، اور تھوڑا سا اپنے لیٹیگیشن کے معاملات پہ بھی خیال رکھیے گا۔ جذباتیت آپ میں آئے گی، اور آپ کو ایک چیز کا جو ہے میں وہ یہ کہوں گا، ویسے تو اچھا رہے گا مگر آپ کو تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، جوڑوں میں، ہڈیوں میں یہاں درد کی شکایت یا کوئی موچ آ جانا اس بات کے امکان بن سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ابو ایوریج ہے، اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا کچھ وہ کہتے ہیں نا آخری ٹیل پہ کچھ آپ کو تھوڑے سے وقتی طور پہ پرابلم آ سکتے ہیں اس ہفتے کے شروع کے 3 دن 4 دن میں، اس کے بعد چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اگر کہیں اب کام کرتے ہیں، کہیں بھی جاب کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر خاص ان کے اوپر خیال رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بتایا جا رہا ہو، اصل حقیقت کچھ اور ہو، اور کبھی کبھی آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہلکی سی ٹینشن آ سکتی ہے۔ زندگی میں آپ کو کچھ چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کا اب موقع ملنے والا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں فائنینشیل خاص طور پہ، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور لگتا یہ کہ آپ کو کسی دعوت یا تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں۔ اگر آپ کہیں پہ اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے داخلے کالج یونیورسٹی کے حوالے سے، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور کچھ اچانک آپ کی زندگی میں فائنینشلی گین ہو سکتا ہے، ترقی، انہانسمنٹ، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔
مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی سیر و سیاحت کے لیے مستقبل کے سفر کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور فیملی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھے گا۔ آپ کو ایک تو نظام ہاضمہ، ڈائجیشن سسٹم کا خیال رکھنا چاہیے، اور پلس آپ کو اپنے خاص طور پہ میں کہوں گا بلڈ پریشر کا خیال رکھیں۔ آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بلیڈ یا جو ہے کٹ وغیرہ اس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں انشاءاللہ اب آپ کی بہتر ہونے لگیں گی۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا، ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف چل رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور خاص طور پہ میں مخاطب ہوں ان ورگو عورتوں سے، مردوں سے، یا لڑکوں سے یا لڑکیوں سے، کہ آپ کو اپنی تعلیم کی طرف بہت زیادہ فوکس ہونا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر مت لا دیے گا، اور نہ ہی آپ نے اس میں کوئی خاص سرگرمی دکھانی ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اننیسیسری آرگومنٹ کسی سے کرے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے محنت کی، آپ نے جو ہے اپنے معاملات کو ایک فہم و فراست سے ڈیل کیا تو چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ کچھ ہو سکتا ہے بزنس کے حوالے سے آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے، کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے اچانک ملازمت کے حوالے سے کوئی ای میل، کوئی کال لیٹر آ جائے یا کال آ جائے۔ اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا کوئی سودا کر رہے ہیں تو بہت دھیان سے اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ اس کو کیجیے گا، اور اگر کوئی قیمتی اشیاء بھی لے رہے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں کسی بزنس سے ریلیٹڈ تو دھیان سے اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ آپ کو اپنے نظام ہاضمہ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے اسپاؤس کی بھی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹنرشپ اگر آپ کی کسی کے ساتھ چل رہی تھی تو اس میں آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں۔ آپ کو اسٹمک، فوڈ پوائزننگ، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش، اور ایک الرجی کا پرابلم، ان کو اوائڈ کیجیے گا، یعنی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد 7واں برج ہے ہمارا برج میزان، لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ تھوڑا اپنی فیملی کے حوالے سے وقتی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے گھر کے ماحول میں کوئی تلخی پیدا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے جس کو اگر آپ نے سیریس نہ لیا تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ غیر ضروری کاموں میں یا چیزوں میں ہاتھ مت ڈالیے گا، وہ آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ آپ کو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اسپیچ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے آپ کو غیر ضروری معاملات میں اپنی قوت کو ضائع مت کیجیے گا، انرجی ویسٹ مت کیجیے گا، اور آپ کو کوئی گاڑی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کو اپنے اسپاؤس کے حوالے سے کوئی اچھی تحفہ اس ٹائپ کی چیز مل سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ ڈرمٹولوجیکل چیزوں کا، آنکھوں کا، دانتوں کا، یہ خیال رکھیے گا، اور کوشش کریے گا کہ اگر کسی معمولی بات پہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینس بن رہا ہے یا کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو وہ جھگڑے کی صورت اختیار نہ کریں، وہ پھر تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ بیرون ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھرپور امکانات بحکم اللہ بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بیرون ملک کوئی جاب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آنے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں کہوں گا آپ کے معاملات اس وقت ٹھیک ہے، ایوریج ہے، ایوریج سے بلکہ تھوڑا بہتر ہی لے لیں، 60% کہہ لیں۔ اس کے بعد 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا
اننیسیسری چیزوں کو اوائڈ کیجیے، غیر ضروری گفتگو کو اوائڈ کیجیے، اور اصل کاموں کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو کچھ اپرچونیٹیز، کچھ مواقع میسر آئیں، مگر آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ موقع ضائع ہو جائیں، کچھ آپ کی اٹکی ہوئی پھنسی ہوئی انویسٹمنٹ رقم وہ واپس ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور آپ کمٹمنٹ کو پورا کیجیے گا، چاہے آپ نے کسی سے بھی کی ہو، ورنہ وہ آپ کے لیے تھوڑا سا بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور آپ اگر چاہے کوئی الیکٹرانک کی چیز لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی جو قیمتی، اب چھوٹی موٹی چیزوں کی تو بات نہیں کر رہا، ان کو چیک کر لیجئے گا، کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا، یہ خیال رکھیے گا۔ اور اس وقت آپ کو اپنے رومانوی معاملات میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو ایک چیز کا اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہو تو اس میں آپ نے اس کے قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسرا آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں اللہ نہ کرے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی کوئی پرانی بیماری اگر ہوگی تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں ٹھیک ہیں۔ والدین کی صحت کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ کر لوں گا، مجھے اتنا حاصل ہو جائے گا، جبکہ در حقیقت شاید اس لیول تک وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ کہوں گا آپ کی زندگی میں کچھ موبلائزیشن شروع ہو سکتی ہے، وہ کام جو اٹک گئے تھے، رک گئے تھے، وہ دوبارہ سے موبلائز ہو سکتے ہیں، یعنی حرکت پذیر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ خود غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت اس کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لینا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ اور خاص طور پہ آپ کو دوستی کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کی طرف خیال رکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ مڈ ویک میں منگل بدھ جمعرات یہاں پہ تھوڑا سا ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہو جائے، چاہے چھوٹا موٹا ہی ہو لیکن خیال رکھیے گا۔ اس وقت آپ کو اگر کوئی ہیلتھ کے معاملے میں مثال دے رہا ہوں کوئی تکلیف ہو تو اس کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کا فوری طور پر میڈیکیشن ہو جائے اور ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں قرضے کے لیے یا پیسے کے لیے کوششیں کر رہے تھے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی۔ اگر آپ اس ہفتے میں کوئی یہ ایکسرسائز وغیرہ یا اپنے ویٹ کنٹرول کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً کیجئے، اس میں آپ کے لیے بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور کبھی کبھی نروس سسٹم پہ آپ کے دباؤ آ سکتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو ہیلتھ کے تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو تو اس کی میڈیکیشن کیجیے گا، اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، پھر چیزیں آپ کے حق میں بہتر بھی ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی قانونی امور آپ کے چل رہے ہیں، عدالتوں میں زیر بحث ہیں، تو آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کوئی اچانک آپ کی زندگی میں بڑا خرچہ آ سکتا ہے، اب اللہ مہربان ہوا تو وہ پازیٹیو وے میں ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی ڈیل مت کیجیے گا، ڈیل ان دیٹ سینس کہ مثلاً اگر کوئی آپ کا پہچان والا، جاننے والا رشتہ دار آپ کے ساتھ کوئی کاروبار کی حوالے سے معاملات طے کرتا ہے تو اس ہفتے میں آپ نے اس سے گریز کرنا ہے، اور تھوڑا سا
ان لاس کے ساتھ اپنے معاملات کا خیال رکھیے گا۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا رشتے کے حوالے سے کوئی بریک آ گیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اس میں دوبارہ حرکت ہو سکتی ہے، یعنی پازیٹیو وے میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اگر آپ کسی کو امکان ہے اس بات کا کہ کمیونیکیشن کی فیلڈ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر یہ خیال کیجیے گا کہ وہ لوگ جو لیکوڈ چیزوں کا کام کرتے ان کو ذرا سوچ سمجھ کے کاروبار میں اپنے کوئی نئی چیز کا اضافہ کریں۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری یا کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اس ہفتے میں، اور آپ کو اپنے اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ معاملات چل رہے ہیں وہ کہ ویسے تو بہتر ہے ٹائم، مگر آپ کو پھر بھی اس کی تمام چیزوں پہ غور کر لیجیے گا۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ کو بتایا جائے کہ یار آؤٹ آف کورٹ اس طرح کر لیتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں، آپ اس سے وڈرا ہو جاؤ، آپ نے جو بھی چیز ہو اس کو رائٹنگ میں لا کے، تحریر میں لا کے اور پھر معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی پر اندھا بھروسہ کیا تو پھر آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی تھوڑی سی تلخی ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کے اندر کوئی غلط آپ کہہ رہے ہو ایسٹ، سامنے والا سمجھے ویسٹ، تو یہ خیال رکھیے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، ہاتھ پاؤں کا، جوڑوں کا، یہ خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے غذا کی نالی میں کوئی ایسیڈیٹی کا پرابلم یا جلن کا مسئلہ ہے۔ 11واں ہمارا برج ہے برج ڈل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے گھر کی شفٹنگ کے معاملات آپ کے بننے لگے، ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک آپ ڈبل مائنڈ ہوئے ہوئے تھے وہ آپ کی سوچوں میں بہتری آنے لگے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے کے اینڈ سے آپ کا وہ ٹائم ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نئی اپرچونیٹی مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی شادی شدہ ہیں، اولاد نہ ہو تو اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنا ریکاگنیشن مل سکتی ہے، لائف میں اچانک تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کا تعلیم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی بہتری آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا کوئی پرانا کام یا اٹکا ہوا کام جس کو آپ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا، اب اچانک ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی کوئی پروموشن، ریکاگنیشن ہونے کے امکانات بن جائیں یا وہ ہو جائے، یہ اللہ بہتر بلکہ سبھی کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو میرا ایک علمی تجزیہ ہے۔ دوسرا، کچھ تقاریب میں حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پہ اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے پراسٹیٹ مردوں کے لیے وہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اللہ بھلا کرے دانت میں یا منہ کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ یہ چیز ہو جائے، الرجی کی وجہ سے ہو جائے، چھالے ہو جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور اپنی گفتگو پر بڑی کمپوز گفتگو کیجیے گا، مثلا کوئی ایسی مبہم گفتگو نہ کیجیے گا جو سامنے والے کو چیزیں کلیئر نہ ہو۔ اور کچھ گھر کے حوالے سے آپ کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کچھ آپ اپنے بچوں کے لیے گفٹ یا کوئی ان کی خواہش پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اس بات کے بھی امکان ہیں کہ آپ کو اپنے بڑے بیٹے کے حوالے سے یا اپنے گھر کے بڑے جو بچہ ہے اس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز، کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کو انویسٹمنٹ میں ذرا تھوڑا بھی خیال رکھنا چاہیے، آفرز بھی آ سکتی ہیں، اپرچونیٹیاں، اگر وہ جاب نوکری کے حوالے سے ہو تو ضرور اس کو کنسیڈر کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ویک میں آپ کی تھوڑی سی جو ہے مجھے موومنٹ نظر آتی ہے زندگی میں، اور کچھ آپ کے ڈومیسٹک مسائل بھی الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نا اپنی چیزوں کو ڈسٹارٹ نہ ہونے دیجیے گا اور اپنی فوکسنگ کو پراپر رکھیے گا۔ اور اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کوشش کریے گا آپ کے باسز کے ساتھ یا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے معاملات خراب نہ ہوں۔
کچھ زندگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے یا آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی رشتے آ جائیں، اور میں یہ کہوں گا ابھی لٹیگیشن کے معاملات میں اپنے آپ کو نہ الجھائیے گا۔ اگر آپ سماجی زندگی ہے تو اس میں آپ کو عزت و وقار میں اضافہ مل سکتا ہے۔ کچھ آپ کے لیے میں یہ کہوں گا اپنی پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا مزید آپ کو رسپانسبل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نے سستی سے یا لاپرواہی سے کام لیا تو آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ماس کمیونیکیشن میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھا کانٹریکٹ ملنے کا امکان ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنی جو جلد ہے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کھانے پینے میں احتیاط رکھنی ہے، آپ نے اپنی اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ایک خیال کیجیے گا کوئی آئز میں انفیکشن یا آئز میں پرابلم ہونا اس چیز کا امکان بن سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے گھر کے معاملات میں آپ کو تھوڑی سی توجہ زیادہ رکھنی پڑے گی، ورنہ چیزیں آپ کے لیے بگڑ سکتی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ نے کوئی وائلیشن کی تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے معاملے میں جیسا کہ میں نے آپ کو کئی چیزیں وہ خیال رکھیے گا، فائنینشلی قدرے چیزیں بہتر رہیں گی آپ کی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا اس ہفتے کا ولاگ جو آپ سے میں سوشل میڈیا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ افسوس دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں مونوگرام چل رہے مستقل، ان پہ کراس لگا ہوا ہے کہ ان سے میرا تعلق نہیں، پھر بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔